अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं नईम खान। अपने डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपको खुश आमदीद कहता हूं। सबसे पहले तो मैं दुआ गो हूँ कि अल्लाह मेरे व्यूअर्स को सही ज़िंदगी अता फ़रमाए, सेहत और सलामती के साथ ज़िंदा रखे। चूँकि सेहत है तो हर चीज़ है नाजरीन, और अगर सेहत नहीं है तो करोड़ों रुपया भी कोई हैसियत नहीं रखता। अल्लाह आप सबको सेहत और सलामती के साथ ज़िंदा रखे। सबसे पहले तो मैं आपका शुक्रगुज़ार हूँ कि आपने कमेंट्स में अपनी आरा का इजहार किया और कुछ तशवीश का भी इजहार किया। मैं शुक्रगुज़ार हूँ कि आपने मेरे शो को देखा, अपने कमेंट्स और आरा से मुझे मुतले किया। मैं आज आपको इसका हल ज़रूर बताऊँगा, कोशिश करूँगा नाज़रीन कि मैं इसका हल कुछ बता सकूँ। चूँकि पाकिस्तान तो अब ऐसा मुल्क बन चुका है जिसमें करप्शन तो खैर कम हो नहीं सकती, चूँकि पकड़ने वाले ही करप्ट लोगों के साथ ही होते हैं, तो कौन पकड़ेगा, कौन देखेगा। किस तरह यूनिवर्सिटीज़ प्रोडक्शन कर रही हैं, यानी इंजीनियर्स की, डॉक्टर्स की और MBA की और बहुत सारी और फैकल्टीज़ हैं जिसमें वो बड़ी प्रोडक्टिविटी दिखा रही हैं, लेकिन जॉब्स ना होने के बराबर है, बल्कि नापैद हैं। तो उसका दूसरा हल है, मैं कोशिश करूंगा कि आपको आज मैं उसका कोई ना कोई हल ज़रूर बताऊं। अच्छा नाज़रीन, आज कुछ 2-3 टॉपिक हैं जिस पे मैं बात करूंगा। सबसे पहले तो पानी की किल्लत पूरी दुनिया में होती जा रही है और पानी कम होना शुरू हो गया, झीलों में पानी कम होना शुरू हो गया। और दूसरी बात यह कि जब हुकूमतें निज़ाम चलाने में नाकाम हो जाती हैं तो लोगों की क्या राय होती है। सोशल मीडिया पे बड़ी ट्रेंडिंग पे जा रही हैं ये चीज़ें। तीसरी बात हम करेंगे कि लोगों को झांसा कैसे दिया जाता है और कारोबार में किस तरीके से लोग नाकाम होते हैं। तो सबसे पहले नाज़रीन, कुरान पाक में जो हमारे खालिक हैं, क्रिएटर हैं अल्लाह, उन्होंने कुरान पाक में कहा कि वजालना मिनल माए कुल्ले शैइन व हई, हमने हर चीज़ को, यानी इसका तर्जमा है कि हमने हर चीज़ को पानी से पैदा किया। नाज़रीन, अब पानी के बारे में कहा जा रहा है कि पानी बिल्कुल ही ख़त्म होता जा रहा है, झीलें खुश्क होना शुरू हो गई हैं। लेकिन मैं इस बात की कॉन्टीन्यूटी जारी रखूँगा, लेकिन उससे पहले मैं एक बात ज़रूर करूँगा कि अल्लाह ताला ने ये जो पिछला साल यानी ये गुज़रा है हमारा मॉनसून का, उसमें कितना पानी हमें दिया और कहा कि भाई इसको इस्तेमाल करो, ज़ख़ीरा भी हो सकता है ना, पानी को ज़ख़ीरा भी करें आप, और जितना हिस्सा समंदर का उसको दे दें। लेकिन हमारी हुकूमतें इस मामले में खामोश हैं, कोई ज़ख़ीरा नहीं, पानी बिल्कुल ज़ाया कर दिया गया। और पानी का यानी कि कोई निज़ाम होता है ना कि किसी को रोक लें, पानी रोक के यार हमारे काम आएगा। यूसुफ अलैहिस्सलाम के दौर में भी जब वो ख्वाब आया कि भाई कहत आ जाएगा, गाय वाला जो ख्वाब था वो आया और उसमें उन्होंने कहा कि इसका भाई क्या ताबीर है, तो उन्होंने कहा कि भाई जो अनाज है उसको ज़ख़ीरा कर लें और पानी भी ज़ख़ीरा कर लें। क्योंकि कह जो होगा, जब कह साली होगी या पानी नहीं होगा तो ऑब्वियसली बात है ना कि फिर वो तो ज़ख़ीरा ही करना पड़ेगा। तो हमने तो ज़ख़ीरा नहीं किया। अच्छा, अब इंटरनेशनली ये कहा गया कि भाई पानी की कमी आ रही है। आपके सामने नाज़रीन मैं अक़वाम मुत्तहिदा की एक रिपोर्ट रखना चाहता हूँ कि उसने अक़वाम मुत्तहिदा ने ख़बरदार किया है कि दुनिया में पानी के मसाइल को अब महज बहरानी कैफियत नहीं कहा जा सकता, बल्कि ये ऐसे मरहले में दाखिल हो चुके हैं जिसे आलमगीर आबी दिवालियापन कहना बेजाना होगा। इस मसले पर अक़वाम मुत्तहिदा की जारी करदा ताज़ा तरीन रिपोर्ट के मुताबिक अब दुनिया के कई खित्तों में जो सूरत हाल सामने आ रही है वो मुस्तकिल आबी किल्लत की सूरत हाल है। इसका मतलब यह है कि आबी निज़ाम अपनी तारीख़ी हालत में वापस लौटने के काबिल नहीं रहा। दुनिया अपने आबी ज़ख़ायर तेज़ी से खर्च कर रही है। 1990 की दहाई के अवाइल से अब तक निस्फ से ज़्यादा बड़ी झीलों में पानी की सतह कम हो चुकी है, जबकि 1970 के बाद से कुदरती दलदली इलाकों का तकरीबन 35% हिस्सा बाकी नहीं रहा। इस सूरत हाल के इंसानी असरात पर पहले ही शदीद असरात हैं। दुनिया की तकरीबन 3/4 आबादी ऐसे ममालिक में रहती है जिन्हें आबी अदम तहफ़्फ़ुज़ या शदीद आबी अदम तहफ़्फ़ुज़ का सामना है। हर साल तकरीबन 4 अरब अफराद कम अज़ कम एक महीने के लिए पानी की शदीद किल्लत झेलते हैं, जबकि खुश्क साली के असरात से अंदाज़न $307 अरब का सालाना मुआशी नुकसान होता है। नाज़रीन, पानी अल्लाह की एक नेमत है, जैसे कि अल्लाह ने सूरह अंबिया में, जो मैंने अभी पहले आयत तिलावत की है, उसमें सूरह अंबिया में ये कहा कि मैंने हर चीज़ को पानी से पैदा किया। नाज़रीन, अगर बारीक बीनी से देखा जाए तो नज़र नहीं आ रहा कुर्बे क़यामत की निशानी। चूँकि एक तरफ अल्लाह ये कह रहे हैं कि हमने हर चीज़, हर जानदार को पानी से बनाया, अब पानी की किल्लत होती जा रही है, तो क्या फिर दुनिया आखिरत की तरफ नहीं चलती जा रही? चूँकि जब पानी ही नहीं होगा तो फिर ऑक्सीजन कैसे होगी नाज़रीन? क्योंकि पानी के साथ ही तो ऑक्सीजन है ना नाज़रीन।
جب پانی کی قلت بڑھے گی آکسیجن کی قلت آ جائے گی، اور جب پانی کی کمی پیدا ہوتی ہے تو پھر مختلف بیماریاں جنم لیتی ہیں۔ ناظرین، ہم نے انصاف نہیں کیا، ہم نے خدا کی دی ہوئی جو عنایات ہیں، جو اس نے ہمیں عنایت کی ہیں، ہم نے ان کا کوئی بھی، یعنی کہتے ہیں نا کہ اللہ تیرا شکر ہے، تیرا احسان ہے، وہ کہتے ہیں جب پانی پئیں تو پہلے بسم اللہ پڑھیں، پھر اس کو دیکھیں، اور پھر 3 دفعہ پئیں، اور 3 دفعہ پینے کے بعد پھر یہ کہیں کہ الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریفیں اللہ تیرے لیے ہیں، آپ نے ہمیں پانی پینے کے لیے دیا۔ اب ناظرین، ایک چھوٹی سی مثال ہے، اگلا مہینہ آ رہا ہے روزوں کا، یعنی اندازہ کریں 13-14 گھنٹے یا 12 گھنٹے یا 11 گھنٹے جتنے بھی بنیں گے، اس میں آپ کو کھانا اور پینا دونوں منع کیے گئے کہ آپ نے کھانا نہیں پینا نہیں، کس کی رضا کے لیے؟ اللہ کی رضا کے لیے۔ اور جب آپ کھانے میں آتے ہیں نا تو کھانا بھی پانی سے بنتا ہے، یعنی بیسیکلی پانی سے روکا گیا کہ بھی آپ نے اس میں ذرا خیال رکھنا ہے۔ ادھر تو آپ خیال رکھتے ہیں، تو جو اس کی دی عنایت ہے پانی، اس کو بے جا ضائع کرتے ہیں۔ آپ گھروں میں دیکھ لیں کہ جب بھی ٹینکیاں بھر رہے ہوتے ہیں، پانی کا انہیں پتہ ہی نہیں ہوتا، پانی ضائع ہو رہا ہوتا ہے، اور وہ پھر وہ جو گٹروں کی زینت بن رہا ہوتا ہے، یہ پانی، لوگوں کو احساس ہی کوئی نہیں ہے کہ پانی کی کیا اہمیت ہے، کہ اللہ نے پانی کے بارے میں کیا کہا۔ ٹیب چل رہے ہیں گھر کے تو چل رہے ہیں، اگر گھر میں برتنوں کی دھلائی ہو رہی ہے تو پورے کا پورا ٹیب کھولا ہوا ہے اور پانی کو ضائع کی جا رہا ہے، یعنی کہ اگر برتن دھو بھی رہے ہیں تو پانی چل رہا ہے۔ بھئی آپ پانی بند کر دیں، آپ برتنوں کو مانج لیں، اس کے بعد پھر آپ پانی کو دوبارہ چلا لیں، یعنی پانی ضائع کیا جا رہا ہے۔ اگر یہ اقوام متحدہ کی رپورٹ ہے تو مجھے خواجہ آصف صاحب، جب وہ وزیر واٹر اینڈ پاور تھے، انہوں نے کہا تھا کہ 2025 اور اس کے بعد پانی کی شدید قلت آ جائے گی۔ ناظرین، آپ دیکھ رہے کہ پانی بیچنے والی کمپنیاں جو سی ہیں وہ بھی اپنے ریٹ بڑھاتی جا رہی ہیں، کیونکہ ڈگنگ زیادہ ہوتی جا رہی ہے، پانی نیچے جا رہا ہے، کھچاؤ زیادہ ہو رہا ہے، زیادہ بجلی کا استعمال ہوتا ہے، ٹیوب ویل کو زیادہ کام کرنا پڑ رہا ہے، گیسز مہنگی ہوتی جا رہی ہیں، جو گیسز گزاری جاتی ہیں، یعنی پانی کی کمپنیاں بھی پانی کو مہنگا کیے جا رہی ہیں۔ اب پانی کے بارے میں ہمیں جو پہلے وارن کر دیا گیا تھا، خواجہ آصف صاحب نے، اقوام متحدہ نے بھی وہی رپورٹ دے دی کہ پانی کو بھائی خیال کرو۔ اب میں نے جو پہلے عرض کیا تھا، میں بات اپنی کر رہا تھا، مکمل کروں گا اس کو، کہ کیا قرب قیامت کی نشانی نہیں ہے؟ اور اگر قرب قیامت کی نشانی ہے تو کیا ہمیں اپنے آپ کو ٹھیک کر لینا چاہیے کہ نہیں؟ اور ہمیں اپنے آپ کو کیسے ٹھیک کرنا چاہیے؟ وہ میں کل ایک کوٹیشن دیکھ رہا تھا کہ اگر دنیا ہاتھ سے نکلتی نظر آئے یا نکل جائے تو بندہ غریب ہو جاتا ہے، اور اگر دنیا کو دل سے ہی نکال دیا جائے تو بندہ ولی ہو جاتا ہے۔ تو یہ دنیا داری کے چکر میں ایک دوسرے سے بڑھ کے یہ کرنا ہے، وہ کرنا ہے۔ اب اگر آپ یہ ساری چیزیں نئی دنیا داری کرتے ہیں، آپ دنیا کو دل سے نکال دیتے ہیں اور اللہ کی عبادت کرتے ہیں، جو وہ عطا کرتا ہے اس پہ اس کا شکر ادا کرتے ہیں، تو بہتر ہے۔ پانی کی یہاں تک مثال آتی ہے، اب ہوٹلز میں دیکھ لیں، ریسٹورنٹس میں دیکھ لیں آپ، یعنی کوئی عام جو شاپ ہے اس کے اندر پانی کی جو بوٹل ہے وہ اگر 40-50 روپے کی ہے، تو ریسٹورنٹس میں اور ہوٹلز کے اندر وہ 200 روپے کی، 250 روپے کی ہے۔ کیوں؟ کوئی پوچھنے والا ہے؟ تو میری ایک رائے ہے کہ ہوٹلز میں جانے کی بجائے اپنے گھر کو ریسٹورنٹ بنا لیں۔ آپ کے پاس ڈائننگ ہے، ڈائننگ نہیں ہے تو میز ہے، میز نہیں ہے تو بھائی وہ پنجابی کہتے ہیں چونکڑی مار کے زمین پہ بیٹھ جاؤ، کوئی کلین یا کپڑا تھلے پا کے بوٹل خرید لیں 40 روپے کی، ساسز ساتھ رکھ لیں، گھر والی سے کہیں کہ بھائی وہ کوئی سوپ بنا دے، یا وہ گھر والی سے کہیں کہ ایسا کھانا بنائے اور اس طرح پریزنٹ کیا جائے جس طرح ہوٹل میں پریزنٹیشن کے پیسے لیے جاتے ہیں نا۔ تو اگر ریسٹورنٹس کو گھر میں ریسٹورنٹ اپنا بنا لیں تو میرا خیال ہے کہ یہ جو پانی کی 200 روپے کی اور 250, 300 روپے کی بوٹلز کی ہم پیسے دیتے ہیں، جس پانی کی قیمت صرف 25 سے 30 یا 40 روپے ہے، تو بچت ہو سکتی ہے۔ یعنی جہاں بھی ہم اپنی بچت کرنا چاہتے ہیں ہمیں کرنے چاہیے، لیکن پانی کے استعمال کے بارے میں ناظرین میں بار بار یہ اپنے گھر میں بھی ناظرین میں یہ کہتا ہوں، اور اکثر میں جھگڑ پڑتا ہوں کہ پانی کو کیوں ضائع کرتے ہو، پانی کا کیوں نہیں خیال کرتے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ اگر تم دریا یا نہر کے کنارے میں بھی بیٹھے ہوئے ہو تب بھی پانی کو ضائع مت کرنا، یعنی یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے۔ تو پھر ہم تو ضائع کرتے رہتے ہیں، اور پھر وہ ضائع کرنے کا آج نقصان، آج تو ہم دیکھ رہے ہیں، اللہ نہ کرے کہ ایسا وقت آ جائے کہ دنیا پانی کی بوند بوند کو ترسے۔ میری استدعا یہ ہے کہ پانی کو سیو کریں۔ اب ناظرین میں آتا ہوں اس بات پہ کہ جب حکومتیں نظام چلانے میں ناکام ہو جاتی ہیں تو لوگوں کی رائے کیا ہوتی ہے۔ اب سوشل میڈیا پہ ایک ٹرینڈ چل رہا ہے۔ سوشل میڈیا ناظرین، میں نے وہ پہلے عرض کیا نا، بہت عقل مند لوگوں کا یہ سوشل میڈیا ہے۔
سب لوگ اپنی عقل کے مطابق بات کرتے ہیں. آج کل لوگ کچھ ذرا بےہودگی کی طرف بھی چلے ہیں, ان کی عقل اس جیسی ہے, لیکن جو سمجھداری کی بات کرتے ہیں وہ اپنے عقل کے حساب سے کرتے ہیں. اب ایک ٹرینڈنگ ہو رہی ہے, اب ٹاپ ٹرینڈنگ چل رہی ہے کہ پاکستان کے شہروں کو پرائیویٹائز کر دیا جائے, کہ پاکستان کے شہروں کو پرائیویٹائز کر دیا جائے. جس طرح اداروں کو پرائیویٹائز کیا جا رہا ہے اس طرح شہروں کو بھی پرائیویٹائز کر دیں. اچھا, اس میں جو سب سے بڑا فائدہ ناظرین, جو میں نے پرسوں ایک شو کیا تھا, کرپشن والی بات کی تھی, اگر واقعی پرائیویٹ ہو جائے سٹیز اور ان کو بھی پرائیویٹ کر دیا جائے تو اس کا جو نظام ہے وہ پرائیویٹ لوگوں کے ہاتھوں میں آئے گا. اور یہ کہا جا رہا ہے کہ اگر ادارے پرائیویٹ لوگ چلا سکتے ہیں تو شہر بھی جو ہے نا ان کا نظام جو ہے وہ پرائیویٹ لوگ خود چلا لیں گے. اب کیسے چلا لیں گے؟ اب ایک اور مجھے بڑی خوشی ہوئی, اقرار الحسن صاحب نے کہا کہ جی سلمان اقبال صاحب جو ایئر وائی کے مالک ہیں 500 کروڑ روپے انہوں نے قرض حسنہ دیے. ان کو جو گل پلازا جو آگ لگ گئی اور لوگ بڑے پریشان ہیں, تو انہوں نے کہا کہ بھائی یہ میں اس لیے دے رہا ہوں کہ آپ اپنا کاروبار چلائیں, اپنے دل کو اور دماغ کو خراب نہ ہونے دیں, اور جب آپ کا کاروبار چل جائے تو مجھے یہ پیسے واپس کر دینا. مجھے ناظرین وہ شعر یاد آ رہا ہے کہ درد دل کے واسطے پیدا کیا انسان کو, ورنہ طاعت کے لیے کم نہ تھے کروبیاں. یعنی فرشتے کم نہیں تھے, اللہ نے درد دل کے لیے انسان کو پیدا کیا. اور اگر آج انہوں نے یہ کہا تو مجھے تو وہ صادق آ رہی ہے یہ بات کہ شہروں کو پرائیویٹائز کر لیں, خود ہی چلا لیں گے لوگ, اور لوگوں کو اچھا چلانا آتا ہے. اگر لوگ اپنے گھروں کو صحیح طریقے سے چلا سکتے ہیں تو کیوں نہیں وہ اپنے شہروں کو بھی چلا لیں گے. تو حکومت کو جو ہے نا وہ ہوش کے ناخن لینے چاہیے کہ لوگ اب یہ کہنے پر مجبور ہو گئے کہ شہروں کو بھی پرائیویٹائز کر دیا جائے. اب شہر اگر پرائیویٹائز ہو جاتے ہیں تو یہ ایک سلسلہ ہوتا ہے نا کہ ہر آدمی, جیسے اب آپ نے دیکھا ہوگا بینکوں میں, پلازوں میں, ہر جگہ لوگوں نے گارڈز رکھے ہوئے ہیں, گن مین رکھے ہوئے ہیں, اور وہ کھڑے ہوئے ہیں. خدا نہ خواستہ کوئی ایسی حرکت ہوتی ہے تو وہ اس میں وہ گن مین بھی سامنے آ جاتے ہیں. بڑا نظام کو سنبھالنے کے لیے ہوتا ہے نا سارا کچھ. اور اگر شہر واقعی پرائیویٹائز کر دیے جائیں گے تو پھر ہر بندہ اپنے نظام کو خود چلا لے گا. حکومتوں کی تو پھر ضرورت ہی نہیں رہی, چونکہ حکومتیں تو دیکھ ہی نہیں رہیں. کل ہی میں ایک ولاگ دیکھ رہا تھا, اس ولاگ میں انہوں نے کہا کہ جو صورتحال پنجاب کی ہو گئی ہے اس میں بھی یہی صورتحال ہے کہ ہزاروں کے حساب سے پلازے موجود ہیں, اس میں کوئی بھی آگ بجھانے کے آلات موجود نہیں ہیں پراپر, کوئی بھی باہر جانے کا راستہ موجود نہیں ہے. کہاں جا رہے ہیں ٹاؤن پلانر, کیا کر رہے ہیں ٹاؤن پلانر اور آرکیٹیکٹس, کیا کر رہے ہیں؟ کچھ نہیں. گورنمنٹ کی اس طرف کوئی توجہ نہیں ہے. اچھا اگر توجہ دیتے بھی ہیں تو ایک دفعہ کسی نے کہہ دیا تو انہوں نے ذرا اس پہ سختی کر دی. عمل درآمد کون کرائے گا؟ حکومت کی نمائندے کرائیں گے, حکومت کرائے گی, لیکن حکومت تو نہیں دیکھ رہی. اگر اسلام آباد کی بھی انہوں نے کہا صورتحال یہ ہو گئی ہے, کراچی کی صورتحال دیکھیں کوئی بچا نہیں. ناظرین آپ دیکھیں 100 کے قریب اموات چلی گئی ہیں, ایک ہی دکان کے اندر 30 سے زائد لاشیں برآمد ہوئی ہیں. تو کیا یہ نظام واقعی پرائیویٹائز کر دینا چاہیے شہروں کو, یا پھر حکومت ہوش کے ناخن لے گی اور حکومت خود نظام کو دیکھے گی؟ اب کراچی جیسے شہر کی بھی میں جیسے ابھی بات کر رہا تھا, لوگ پانی کی بوند بوند کو کراچی جیسے شہر میں ترستے ہیں. وہ آتے نہیں ہیں باؤزر, واٹر باؤزر, تو وہ لوگ کھڑے ہوتے ہیں اور وہ ٹیپ کو کھولے ہوتے ہیں, ٹیپ میں سے صرف ہوا آ رہی ہوتی ہے اور کچھ بھی نہیں ہوتا. تو کون سمجھائے گا, کون چلائے گا اس نظام کو, کیسے چلائیں گے؟ اور اگر واقعی نظام پرائیویٹائز کر دیا تھا سٹیز کو تو کرپٹ لوگ بھی کم ہو جائیں گے, کرپشن بھی کم ہو جائے گی. جو میں پرسوں اپنے ولاگ میں ذکر کر رہا تھا, 1000 ارب روپے کے مالک ہیں ایک جو بیوروکریٹ ہیں, تو وہ پھر نظام وہ بھی بڑا کنٹرول میں آ جائے گا. وہ کہتے ہیں نا جلے چور پڑھیا جاتا ہے تو انہوں نے محلے والے پھڑ لیتے ہیں, تو بعد جی وہ درگت بنائی جاتی ہے اور اس کو منہ کالا کر کے گدھے پہ ڈالا جاتا ہے, تو اس کا کیا حال ہوتا ہے. تو اسی طرح اگر نظام واقعی پرائیویٹائز, میں اس کا حامی نہیں ہوں ناظرین, اللہ مجھے معاف کرے, میں اس کا حامی نہیں ہوں, لیکن چونکہ ٹاپ ٹرینڈنگ میں ہے, اور یہ ٹاپ ٹرینڈنگ میں کیوں ہے ناظرین, یہ اس لیے ٹاپ ٹرینڈنگ میں ہے کہ حکومت کو کچھ سمجھا دیں. ٹیکسز پہ ٹیکسز, ٹیکسز پہ ٹیکسز. جو باہر کے ممالک کے لوگ آتے ہیں, جو اپنا فورن انویسٹرز آتے ہیں, وہ کہتے ہیں بھائی اللہ دا واسطہ جی ہاتھ بننے اسی دیس ملک تو چلے ہیں, تو وہ جا رہے ہیں. یعنی کوئی نظام نہیں, کوئی نہیں دیکھا جا رہا. بھائی کتنا کما لینا ہے, بھائی کتنے پیسے کمانے ہیں, ایک لمٹ ہوتی ہے نا ہر بندے کی پیسے کمانے کی بھی. تو وہ لمٹ جیسے 60 سال کی عمر کے بعد ریٹائر کر دیتے ہیں, بھائی 60 سال تک آپ نے جو کام کر لیا کہ اس کے بعد آپ ریٹائر ہو گئے, تو ریٹائرمنٹ کی گل ہی کوئی نہیں کی. اس کے بعد دوبارہ اس کو کہا جاتا ہے کہ اچھا بندہ ریٹائر ہو گیا افسر, چلو انہوں ری امپلائی کر لو, اس کو کانٹریکٹ پہ رکھ لیں. کیوں؟
پھر نظام تو خراب ہونے ہیں نا، چوریاں بڑھیں گی، ڈکیتیاں بڑھیں گی، قتل و غارت بڑھے گی، اور لوگ ایک دوسرے کا خیال نہیں رکھیں گے، دوسروں کے لوگوں سے محبت ختم ہو گئی۔ ناظرین آپ کو یاد ہوگا کہ جب بچپن میں کبھی کسی کے محلے میں کسی گھر کڑی بنا کرتی تھی، وہ پورے محلے میں تقسیم ہوا کرتی تھی، اور کوئی ایسا کھانا بنا کرتا تھا وہ پورے گھروں میں تقسیم ہوتا تھا۔ آج کل تو صورتحال اپنے گھروں میں بنانے کی نہیں رہ گئی، یہ تو ہے نظام حکومت کا۔ تو کیا حکومت اس نظام سے نہ بردازماں ہوگی؟ دیکھتے ہیں ناظرین آخر کار پاکستان نے بھی غزہ پیس بورڈ کو جوائن کر لیا۔ مخالفتیں تو ہوتی رہتی ہیں نا، جیسے کہ جماعت اسلامی نے اور پی ٹی آئی نے اس کی مخالفت کی ہے، اور انہوں نے کہا جی کہ یہ ایسا نہیں ہونا چاہیے تھا، لیکن پاکستان نے جو اچھا سٹانس ہے کہ پاکستان اس میں شامل ہو گیا، چونکہ جیسا کہ مختلف اسلامی ممالک جیسا کہ مصر ہے، اردن ہے، امارات ہیں، انڈونیشیا ہے، ترکیہ ہے، سعودی عرب ہے اور قطر نے ٹرمپ کے بورڈ آف پیس کا خیر مقدم کیا ہے اور متفقہ طور پر بورڈ میں شامل ہونے کا کہہ دیا ہے۔ اسی طرح پاکستان نے بھی کیا۔ سوال یہ ہے ناظرین کہ واقعی بات غزہ کی آ گئی اور کہ جی غزہ میں امن ہونا چاہیے، اتنے سے غزہ کے اندر پیس کے لیے اتنے سارے ممالک کو آنا پڑ گیا۔ ایک طرف تو ٹرمپ یہ کہتے ہیں کہ بھائی وینزویلا کا نظام ہم چلائیں گے، اٹھا لو اس کے بندوں۔ اچھا، دوسری طرف ایران کو کہتے ہیں جی کہ ہم اس کے ساتھ لڑیں گے اور اس کو نہیں چھوڑیں گے، اور غزہ کے جو حماس کے لوگ ہیں وہ ان سے قابو میں نہیں آتے۔ یہ کچھ بات اور ہے، اور بات کی جائے گی۔ اچھا، اگر ایک طرف دیکھا جائے تو تمام اسلامک کنٹریز نے اس بورڈ میں شمولیت کا کہا ہے، لیکن یورپ کہاں کھڑا ہے؟ یورپ نے کہا اور نہیں بھائی جان اسی نہیں ہونا دے۔ کیوں نہیں آتے وہ لوگ؟ ان کا کوئی انٹرسٹ نہیں ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ بعد جب اقوام متحدہ موجود ہے پھر اس کی کیا ضرورت ہے؟ ڈنمارک کبھی ساتھی ہوا کرتا تھا، آج اس نے بھی کہہ دیا بھی ہم تو نہیں مانتے، ہمیں تو ضرورت نہیں ہے۔ یعنی ساروں نے، فرانس نے، اٹلی نے اور باقی جو یورپین کنٹریز ہیں انہوں نے تو انکار کر دیا، انہوں نے کہا ہم نہیں مانتے اس کو۔ تو ناظرین وائی مسلم؟ میرا خیال ہے ناظرین چونکہ معاملہ مسلم کنٹریز کا، خلیج کا ہے، مشرق وسطیٰ کا ہے، یعنی اس میں اگر لے کے آتے ہیں غزہ کو تو معاملہ شاید وہ غزہ کی وجہ سے تمام مسلم ممالک اس میں شامل ہوئے ہیں۔ تو اب دیکھنا یہ ہے ناظرین، اب دیکھیں گے، لازم ہے کہ ہم بھی دیکھیں گے کہ یہ تمام مسلم ممالک مل کر غزہ میں کیا ڈیولپمنٹ لاتے ہیں، ٹرمپ صاحب کے بورڈ کے ساتھ مل کے جو پیس بورڈ ہے اس میں کیا، اس میں جو تبدیلی آتی ہے، کیا انڈیپنڈنس آتی ہے، کیا وہ جو میپ ہے کہ ان کو علیحدہ رکھا جائے فلسطین کو اور اسرائیل کو علیحدہ کر دیا جائے، اس پہ کس حد تک عمل درآمد ہوتا ہے، اور اسرائیل کا جو گریٹر اسرائیل ہے وہ کہاں جائے گا۔ یہ تمام چیزیں تو وقت کے ساتھ ساتھ پتہ چلتی رہیں گی اور ہم آپ کو بتاتے رہیں گے کہ کیا صورتحال ہے۔ میں اتنا ضرور کہوں گا کہ تو خدا ہے نہ میرا عشق فرشتوں جیسا، دونوں انسان ہیں تو کیوں اتنے حجابوں میں ملیں۔ یعنی اگر ہم انسان ہیں، اگر امریکنز بھی تو انسان ہیں نا، صدر ٹرمپ بھی انسان ہیں، باقی مسلم ممالک بھی انسان ہیں، تو پھر جب دونوں انسان ہیں تو پھر حجاب کس چیز کا؟ اچھا، اب ایک بندہ وہ سرائکی میں کہتے ہیں ایک آنکھ ہے تے دوجا مننے، پنجابی جی کہتے ہیں ایک آنکھ ہے تے دوجا مان لوے۔ تو اگر ٹرمپ صاحب نے یہ کہا ہے، اب دیکھنا یہ ہے کہ کہنے والا کس حد تک اپنی اس بات کا پاس کرتا ہے۔ یعنی ایک کوے تے دوجا مان لوے۔ تو اب ٹرمپ صاحب نے کہا کہ اسی بورڈ بنایا تے انہوں نے سارے ممالک نے کہا جی اسی جناب تھوڑے نال ہاں۔ ہن دیکھنا یہ ہے کہ کیا یہ بورڈ صحیح فیصلہ کرتا ہے دنیا کے اندر، جو اس وقت وہ کہتے ہیں کہ جی جتنے بھی تنازعات ہیں ہم اس کو حل کرائیں گے، کیا وہ کرا سکیں گے؟ یعنی ٹرمپ صاحب نے اگر یہ کہا کہ میں تھوڑے نال، اب بات وہی ہے نا کہنے والا، اب کہنے والے نے تو کہہ دیا تے سنن والے نے مان لیا، یعنی سنی بن گیا نا سارے، انہوں نے کہا جی اسی سننی ہاں، تو اسی کہتا جی اسی سن لیا جناب ٹھیک ہے اسی آ گئے۔ اب دیکھنا یہ ہے کیا کہنے والا اپنی بات کا پاس رکھتا ہے۔ ناظرین اب ذرا بات کرتے ہیں، وہ میں نے پہلے عرض کیا تھا نا کہ دل کے دورے، دماغی امراض بڑھتے جا رہے ہیں، تو وہ کیا ہے؟ وہ ہے پینی سٹاک، یعنی سٹاک ایکسچینج کی باتیں آ رہی ہیں کہ پینی سٹاک ہے کیا؟ امریکہ کے اندر یہ $5 سے شروع ہوتا ہے اور پاکستان کے اندر 5 اور 10 روپے سے، یعنی کسی بھی چیز کا جب ایک کوئی شیئر آتا ہے نا
تو پاکستان میں جو اسمالسٹ یعنی چھوٹا سا جو شیئر ہے وہ ہے 5 اور 10 روپے کا، اور جو امریکہ ہے اس کے اندر $5 کا ہے کم از کم، یعنی اس کا جو شیئر کا جو بنتا ہے اس کا۔ اچھا پاکستان میں کیا ہوتا ہے ناظرین، پاکستانی کیویں پھنستے ہیں آگے، کس طرح جو غریب ممالک ہیں وہ پھنستے ہیں۔ اب 5 روپے لوکی کہتے ہیں اچھا میرے کو 2 لاکھ روپے ہے گا نا، تو چلو میں 5 روپے کا شیئر ہے گا، میں 2 لاکھ روپے دے خرید لینا، کیوں یار کہ 2 لاکھ روپے ہے نا، تو 2 لاکھ روپے نال 5 دا 10 ہو جائے گا یا 10 دا 20 ہو جائے گا، تو چلو پیسے بن جان گے۔ اچھا جب 5 کا 10 ہوتا ہے نا، وہ پھر بھی کہتے ہیں یار ٹھہر جاؤ اور خرید لو۔ اب 10 کا 20 ہوتا ہے تو 20 کا چل یار رک جاؤ ذرا روک لو۔ اب یہ پھنسے۔ اب وہ مجھے وہ آتا ہے نا اکثر، وہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ کوئی ایڈ چل رہی ہو تو اس میں کہتے ہیں اب یہ پھنس گیا۔ تو وہ جو پھنستے ہیں نا ناظرین، تو پھر یکدم جب اوپر جاتا ہے سلسلہ، یکدم یہ جو چھوٹے والے ہوتے ہیں یہ دیکھ رہے ہوتے ہیں لیبی کم ہون چکن لگا، تو یکدم پتہ لگتا ہے کہ مارکیٹ کریش کر گئی، اور ایک بندے کو صرف 2 لاکھ روپیہ سی وہ تو گیا، یا کسی کے پاس 4 لاکھ روپیہ تھا تو وہ تو گیا۔ اب ہوتا کیا ہے، اتھوں پڑ لیا، گیا جی میں، دماغ سوچنا شروع ہو گیا، دماغی امراض شروع ہو گئے۔ کیوں پھنستے ہیں آپ لوگ؟ کیا اللہ نے آپ کو یہ نہیں کہا کہ ذخیرہ اندوزی سے بچو؟ اٹ از دی فارم آف دی ذخیرہ اندوزی۔ آپ پیسے لگا رہے ہیں، پیسے فٹ کر رہے ہیں، اس کو دوسری فارم میں بھی کہیں تو سود ہے یہ، اگر اس کو سمجھا جائے تو، کہ آپ فکس کر رہے ہیں، اچھا یار پروفٹ آگے تو دیکھی جائے گی، فکسیشن ہے نا۔ تو جب آپ اپنے اسلامی اقدار سے بھی ہٹ جائیں گے تو ایسا ہوگا، اور 5-10 روپے کا لالچ دے کے شیئر کا، اور یا $5 کا شیئر کا لالچ دے کے جب مارکیٹ کریش کرائی جاتی ہے تو بندوں کے دل و دماغ کریش کر جاتے ہیں، اور پھر لوگوں کے پاس کچھ نہیں ہوتا۔ ناظرین اس کے بارے میں نے کچھ لکھا ہے، اور وہ میں آپ کو بتاتا ہوں کہ پینی سٹاکس کے اندر آپ بالکل نہ پھنسیں۔ میں نے جو لکھی تھی بات، اس میں میں نے یہ کہا تھا کہ ایک چیز ضرور یاد رکھیں ناظرین، کہ یہ جو پینی سٹاکس ہوتے ہیں نا، یہ ہائی رسک ہوتے ہیں۔ یعنی آپ کیوں اتنا بڑا رسک لیتے ہیں؟ دنیا میں رسک لوگ لیتے ہیں، یعنی اگر ویسے بھی اگر انسان گھر سے قدم باہر رکھتا ہے تو پہلا قدم باہر رکھنے کا بھی رسک ہی ہوتا ہے، لیکن چھوٹا رسک ہے نا ناظرین۔ چک کے تسی ایک لمبی چھلانگ لگا دو تو کوئی نہ کوئی کڑل پہ جائے گا، یا پتہ لگے گا کوئی رگ چڑھ گئی ہے۔ تو آپ چھوٹے چھوٹے سٹیپ کے ساتھ چلیں گے نا، تو تبھی آپ منزل مقصود تک پہنچ سکتے ہیں، لیکن سیدھا ہی چک رکھنا۔ اب میں نے جو چیز ناظرین وہ یہ لکھی تھی کہ کبھی بھی آل ان ون پر مت جائیں، یعنی تواڈے کو جنہ پیسہ ہے نا سارے دا سارا نہیں چھٹنا، تھوڑے پیسے لگائیں اگر آپ لگانا چاہتے ہیں۔ ویسے تو میں نے پہلے کہہ دیا یہ اسلامی اقدار کے یہ خلاف ہے، لیکن اگر آپ باز پھر نہیں آندے ہو، کہتے ہیں نہیں مڑنا نہیں پائی، جنہ بھی آکھا ہے میں نہیں مڑدا، تو اگر آپ لگانا چاہتے ہیں تو جو ہے نا آل ان ون نہ ہو۔ اور دوسری میں نے یہ لکھا تھا کہ اُنّا کا پیسہ جنہ تسی سمجھ دیو کہ یار اگر یہ ٹر بھی جائے گا، اگر یہ ضائع بھی ہو جائے گا تو مینوں کوئی فرق نہیں پائے گا، اتنا ہی پیسہ لگائیں، تاکہ اگر وہ ضائع بھی ہوتا ہے، مارکیٹ کریش بھی کر جاتی ہے، کیونکہ یہ چھوٹی چھوٹی کمپنیاں ہوتی ہیں نا، جن کمپنیوں کے اندر یہ جو سرمایہ جن کا یہ ریٹ 5-10 روپے جو ریٹ ہوتا ہے، یہ ریٹ چھوٹی کمپنیوں کے ہوتے ہیں، اور جب یہ ریٹ تھوڑا سا اوپر جاتے ساتھ ہی مارکیٹ کریش کرا دی جاتی ہے۔ یہ گیم ناظرین بڑوں کی ہے، اور چھوٹیاں دی گیم ناظرین یہ نہیں ہے گی۔ اگر تسی وڈیاں دی او پنجابی دی مثال ہے نا، ہاں جی تسی سمجھ گیا ہو کہ وڈیاں دی، ہاں جی سمجھ گیا ہو، تو پھر کام تو خراب ہونا ہی ہے۔ تو آپ آل ان ون نہ جائیں، اور اتنا پیسہ لگائیں جتنا آپ کھو بھی جائے تو آپ کو تکلیف نہ ہو۔ اور تیسری بات جو سی ہے وہ ہے سٹاپ لاس، یعنی اس کو بھی اپنے ذہن میں ضرور رکھیں کہ اس کو سٹاپ لاس، یعنی لاس کو سٹاپ کرنے کی کوشش کریں کہ میرا لاس کٹ ہوئے، زیادہ نہ ہو۔ اچھا اب ایک اور امپورٹنٹ بات ہے ناظرین، زیادہ نقصان پمپ اینڈ ڈمپ سکیمز کے تحت آتا ہے، یعنی اتار چڑھاؤ، پمپ اینڈ ڈمپ سکیم آ گئی، اور اس دے تحت کی ہوا کہ جیسے ہی چڑھاؤ ہوا یعنی ساتھ ہی اتار آ گیا، اور پتہ لگا کہ پیسے ڈوب گئے۔ تو جو میں نے ناظرین آپ کو عرض کیا ہے کہ کم سے کم رسک لیں، اور کم سے کم انویسٹ کریں، اتنا انویسٹ کریں جتنا کہ اگر وہ کھو بھی جائے تو آپ کو دکھ نہ ہو، پیچھے آپ کے پاس پیسے موجود ہوں۔ اچھا ناظرین، میں نے سٹارٹ میں کہا تھا کہ کچھ حل میں ضرور بتاؤں گا کہ اتنی تعلیم حاصل کرنے کے بعد بھی جابز نہیں ہیں، تو اب پرابلم کہاں آتی ہے؟
پرابلم آتی ہے کہ جب ہم اپنے بچوں کو پڑھا رہے ہوتے ہیں تو ان کو ایک سرٹن لیول جو ان پر لیول آپ نے ہے کہ جی ہم نے انجینئر بننا ہے، ہم نے ڈاکٹر بننا ہے، یہ تو آپ نے ان کو سکھا دیا، تو کیا آپ نے زندگی گزارنے کے والدین نے آداب سکھائے اپنے بچوں کو؟ پرانے زمانوں میں لوگ بڑی دور دور پڑھنے جایا کرتے تھے، تو کیا وہ آ کر فارسی پڑھ رہے ہیں تو آ کے کیا تیل بیچنا شروع کر دیتے ہیں؟ کہتے ہیں نا پڑھو فارسی بیچو تیل، تو کیا پھر وہ آ کے یہ جو فارسی پڑھانا شروع کر دیتے ہیں؟ ایسا نہیں ہوتا۔ اگر آپ کو اسی جس شعبے میں آپ نے پڑھا ہے، اس شعبے میں اگر آپ نے تعلیم حاصل کی ہے، تو بچے یہ نہ سمجھنا شروع کر دیں کہ ابھی اسی شعبے میں ہی ہمیں جاب ملے گی تو ہم کام کریں گے، ادروائز ہم کام نہیں کریں گے۔ یہ ماں باپ کے اوپر آتا ہے کہ وہ اپنے بچوں کی تربیت کیسے کرتے ہیں۔ اگر فرض کیا کوئی موقع نہیں ملتا تو زندگی میں جینا تو ہے نا، جب تک دنیا میں ہے جینا تو ہے، تو گھر والوں کو بھی یہ چاہیے کہ بچوں کو زندگی کے جینے کے آداب ضرور سکھا دیں۔ اچھا، اب پیسے کیسے جاتے ہیں؟ جیسے میں نے ابھی پہلے جو ذکر کیا ہے پمپ اینڈ ڈمپ، تو وہ ہوتا کیا ہے کہ آپ اپنی جو ریٹائرمنٹ کے بعد کے پیسے ہیں یا جمع پونجی آپ اپنے بچوں کو کہتے ہیں بھی کاروبار کر لیں، بچوں کے پاس تو ایکسپیرینس ہی نہیں ہے۔ بچے تو ظاہر ہوتے ہیں کہ ہمارے پاس جو ایکسپیرینس ہے وہ تو بھائی انجینئرنگ کا ہے، ہمارے پاس جو ایکسپیرینس ہے وہ تو میڈیکل کا ہے، ہمارے پاس جو ایکسپیرینس ہے وہ تو ایم بی اے کا ہے، وہ بی بی اے کا ہے۔ ابھی تو صرف تھیوری ہے نا، پریکٹیکل تو نہیں ہے۔ اچھا، آپ اپنا پیسہ انویسٹ کرنے کی بجائے، یعنی کاروبار، یعنی کسی کو ڈپارٹمنٹل سٹور آپ بنانا چاہتے ہیں بچوں کو، یا کپڑے کا کاروبار کرنا چاہتے ہیں، یا برتنوں کا کاروبار کرنا چاہتے ہیں، یا کوئی سٹاک مارکیٹ میں جانا چاہتے ہیں، تو ان کو پہلے اس کی تربیت دیں۔ اگر دکان کھولنا چاہتے ہیں کپڑے کی، تو آپ کپڑے کی دکان پہ اپنے بچوں کو بحیثیت سیل مین 6 مہینے لواؤ۔ اگر برتن کا کاروبار کرنا ہے، اگر سٹاک مارکیٹ میں بھی جانا ہے تو سٹاک مارکیٹ میں دکھائیں، روز جائیں آئیں، دیکھیں، ایکسپیرینس لیں، اور جب آپ کے بچے ایکسپیرینس اس فیلڈ میں ہو جائیں گے، تب آپ اپنی جمع پونجی اگر اپنے بچوں پہ لگاتے ہیں اور اپنا دستے شفقت بھی ساتھ رکھتے ہیں، تو اللہ کے فضل و کرم سے کبھی نقصان نہیں ہوگا۔ بچوں کو جینے کے آداب سکھائیں، نہ کہ ہٹ دھرم بنا دیں کہ نہیں چونکہ میں نے یہ پڑھا ہے میں نے یہی کرنا ہے۔ یہ ایک اچھے ماں باپ کی نشانی ہے۔ وہ مجھے آخر میں اسی پہ اپنے ایک شعر پہ یہ اختتام کروں گا۔ سکھائے کس نے اسماعیل کو آداب فرزندی، وہ فیضان نظر تھا یا مکتب کی کرامت؟ یہ وہ شعر ہے ناظرین، فیضان نظر تھا باپ کی نظر، اور مکتب کی کرامت ماں کی گود، ماں کی تربیت۔ بات میں نے پہلے کی آپ کی تربیت۔ آپ سب سے پہلے اپنے بچوں کو ایک اچھی تربیت ضرور دیں اور انہیں دنیا میں جینے کا سلیقہ اور طریقہ سکھائیں۔ ناظرین، میں آپ کا آخر میں پھر شکر گزار ہوں۔ آپ میرا ولاگ دیکھتے ہیں اور اپنے کمنٹ سے مجھے مطلع کرتے رہتے ہیں۔ آج بھی میں آپ کے کمنٹس کا انتظار کروں گا۔ مجھے اجازت دیجیے، اللہ نگہبان۔